अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मैं तेरी जोगन की अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत माज़रत के साथ कि आपको इस नावल का इतना इंतज़ार करना पड़ा। अब आपको हर रोज़ इस नावल की किस्त ज़रूर मिला करेगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे चैनल को अच्छे से सपोर्ट करें। आइए चलते हैं नावल की जानिब। मैं तेरी जोगन अस कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 35। तुम जानते थे ना तुम्हारी जान को खतरा है, फिर भी तुम गए क्यों? अनावे उसका गिरीबान अपनी गिरफ्त में लेते उसके सीने पर सर टिकाए फूट फूट कर रो दी थी। आज पहली बार वो शाबिर के सामने अपनी फिक्र का इजहार कर रही थी। उसे अपने लिए रोते देख शाबिर के होंठों पर पुरसकून सी मुस्कुराहट से सरायत कर गई थी। क्योंकि मुझे अपने रब के बाद अपनी डॉक्टर पर पूरा भरोसा था कि मुझे कुछ नहीं होने देगी। शाबिर ने हाथ बढ़ाकर उसके गिर्द अपना हिसार कायम किया था। उसका लम्स महसूस करते अनाविया एकदम होश में आती फौरन उसके ऊपर से हटी थी। मेडिसिन क्यों नहीं खा रहे? अनाविया उसकी पुरशोक निगाहों से घबराती साइड पर रखी उसकी मेडिसिन निकालते बोली, मुझे मेडिसिन तुम दोगी तब ही लूँगा। शाबिर सुल्तान के इरादे बता रहे थे उसकी बीमारी अनाविया पर कितनी भारी पड़ने वाली थी। अनाविया उसकी बात पर उसे घूरती आगे हुई थी। बेड को पीछे से ऊपर करते उसने शाबिर को सीधा बिठाया था। उसने अपने हाथ से शाबिर को मेडिसिन दी थी और पानी का गिलास उसके होंठों से लगाया था। वो उसके नहायत करीब बैठी हुई थी। शाबिर सुल्तान को वापस से बोलता और अपनी ज़िद्दें मनवाता देख अनावे के दिल में सुकून से सरायत कर गया था। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। डॉक्टर बाद में हो, पहले बीवी हो तुम मेरी। जैसे बाकी शोहरों की बीवियाँ उनके पास रुक कर उनकी खिदमतें करती हैं, वैसे ही तुम भी पूरा वक्त मेरे पास ही रहना होगा, वरना। शाबिर ने वहाँ से जाने को तैयार अनाविया के कदम रोक दिए थे। वरना क्या? अनाविया ने उस ज़िद्दी शख्स की अगली बात जाननी चाहिए थी। अगर तुम यहाँ मेरे पास ना रुकी तो मैं मज़ीद हॉस्पिटल में एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगा। शाबिर ने तकिए के सहारे सीधा होना चाहा था, जिस चक्कर में उसे कंधे के ज़ख्म में शदीद दर्द उठा था। वो करा कर वापस बेड पर गिरा था। शाबिर सुल्तान तुम। अनाविया फाइल वहीं फेंकती, तड़प कर उसके करीब आती, उस पर झुकी थी। ये क्या बचकाना हरकत है? अनाविया ने हफ्की से उसे घूरा था, जो अपने दर्द को जब्त करता आंखें मूंदे हुए था, जबकि उसका तकलीफ से जर्द पड़ता चेहरा अनाविया की आंखों से आंसू निकल आए थे। मेरी दर्द की परवाह है तुम्हें? शामी ने खामोश निगाहों से उसके बहते आंसू देखे थे। मैं तुम्हारी तरह संगदिल और बेहिस नहीं हूँ शाबिर सुल्तान। अनावे से करीब ही बेड पर टिक चुकी थी। वह शाबिर सुल्तान की जिद के आगे ऐसे ही मजबूर हो जाया करती थी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। शाबिर ने हाथ बढ़ाकर उसकी नोज़पिन को छुआ था। अनावे ने घबरा कर दूर होना चाहा था, मगर शाबिर ने उसकी गर्दन में बाजू हमल करते उसे अपने ऊपर झुका लिया था। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अनावे उसके सामने अपनी मोहब्बत के इजहार करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं रखती थी। तुम पर यह हमला किसने किया है? अनावे जानना चाहती थी कि वो कौन था जो शाबिर को जान से मारना चाहता था। तुम्हें जानकर क्या करना है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा कोई ऐसा खैर ख्वाह है जो तुम्हें मुझसे आज़ादी दिलवाने के लिए इतनी कोशिशें कर रहा है। शाबिर की बात पर नावे ने बेयकीन भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा था। क्या मतलब? ये सब मेरी वजह से? अनावे की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। शाबिर की इस हालत की वजह वो थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो शाबिर सुल्तान? जब तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते तो फिर मुझे इस तरह ज़बरदस्ती अपने पास क्यों रखा हुआ है? कि अभी तक तुम्हारी जिद पूरी नहीं हो पाई? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? प्लीज़ आज़ाद कर दो मुझे, सब लोग सुखी हो जाएंगे। अनावे की बात सुनते शाबिर के चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट बिखर गई थी। तुम जा सकते हो यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। शाबिर ने अपनी आंखें मूंदते अनावे को वहाँ से जाने का बोल दिया था, जबकि अनाव्या वहीं उसके पास टिकी बेबसी भरी निगाहों से उसे तके जा रही थी। तुम मुझे नहीं छोड़ रहे शाबिर सुल्तान। ठीक है, मैं खुद तुम्हें छोड़ जाऊंगी। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते और मैं मज़ीद कोई बर्बादी नहीं होने दूंगी।
اناوے آنکھیں موندے شاویر کو سناتی اٹھی ہی تھی جب شاویر اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنے اوپر گراتا، اس کی گردن میں اپنی ہتھیلی حمائل کرتا، اس کے ہونٹوں کو اپنی ہونٹوں کی قید میں جکڑ گیا تھا۔ اناویہ اس افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ شاویر سلطان کے اس شدت بھرے لمس پر اس کی آنکھوں کی بتیاں سکڑ آئی تھیں۔ اس سے اپنے ہونٹ جلتے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے زخمی شیر کو للکارا تھا، اور اس کا بھگتان بھی تو بھگتنا تھا۔ ناوک اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر شاویر کے چہرے پر گر رہے تھے، مگر شاویر سلطان کا غصہ اور تشنگی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب کافی دیر بعد جا کر شاویر نے اس کی سزا میں کمی کرتے اس کی سانسوں کو آزادی بخش دی تھی، مگر اناویا خون چھلکاتے چہرے اور شاویر کے وحشیانہ لمس پر زخمی ہوئے ہونٹ کے ساتھ اس کے سینے سے اپنا چہرہ اٹھانے کے قابل نہیں ہو پائی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اسی ستمگر کی پناہ گاہ میں چھپی ہوئی تھی۔ اناوے اکبر، مجھ سے دور جانے یا کوئی بھی احمقانہ حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میری دسترس سے دور تو نہیں جا پاؤ گی، مگر اس کے بعد شاویر سلطان کو جو روپ دیکھو گی وہ بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ شاویر کی یہ سرگوشیاں اناوے کی دھڑکنوں کو مزید خوفزدہ کر گئی تھیں، مگر وہ اناوے اکبر تھی، شاویر سلطان کی بیوی، بھلا اپنی ضد کو پورا کیسے نہ کرتی۔ مصطفیٰ ہنوز آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، نہ ہی وہ اتنے بے رحم انداز میں سو پا رہا تھا جب اسے اپنے نہایت قریب حرم کی کراہ سنائی دی تھی۔ مصطفیٰ نے فوراً آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا بنایا درمیانی فاصلہ ختم ہو چکا تھا، وہ اس سے کچھ فاصلے پر تھی، اور شاید گردن ٹیڑھی ہو جانے کی وجہ سے نیند میں ہی کرا رہی تھی۔ اس کا سلیقے سے اڑا گیا دوپٹہ اس وقت اس کے کندھے سے نیچے پھسل چکا تھا۔ گردن میں ہوتی تکلیف کی وجہ سے حرم کے چہرے پر بے آرامی بھرے تاثرات تھے۔ مصطفیٰ کی نگاہیں اس کی لال پڑتی رنگت سے الجھ کر رہ گئی تھیں۔ اس کی گردن مصطفیٰ کی کمزوری تھی۔ مصطفیٰ اپنا بازو اس کے گرد پھیلاتا، اسے اپنے حصان میں قید کرتا۔ اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب کافی آرامدہ حالت میں آ چکی تھی۔ مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے اس کی گردن کو سہلایا تھا۔ حرم نیند میں اس کی مزید قریب ہوتی اور اسے سینے کے گرد اپنا حصار قائم کر گئی تھی۔ وہ پوری رات مصطفیٰ نے جاگ کر ہی کاٹی تھی۔ اپنی گردن پر محسوس ہوتی حرم کی نرم گرم سانسوں نے اسے بالکل نہیں سونے دیا تھا۔ صبح کے قریب کہیں حرم کی آنکھ کھلی تھی۔ خود کو مصطفیٰ کے اتنے قریب دیکھ حرم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے سینے سے ہٹایا تھا، مگر مصطفیٰ کے جاگ جانے کے خیال سے وہ اپنے گرد موجود اس کا حصار نہیں توڑ پائی تھی۔ وہ اس وقت مصطفیٰ کی شال میں مقید تھی۔ حرم نے چہرہ موڑ کر آنکھیں موندے لیٹے مصطفیٰ کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا مغرور نقوش سے سجا وجیہہ چہرہ اس وقت حرم کے بہت نزدیک تھا۔ اس کی جانب دیکھی حرم کی دھڑکنوں کا ساز کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ ہتھیلیاں پسینے سے نہا گئی تھیں۔ بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا جو اسی قسمت میں لکھا گیا تھا، مگر اس حسین مرد کا دل اس کے معاملے میں بہت پتھر تھا۔ حرم کی پلکوں پر آنسو آن ٹھہرے تھے۔ یہ مضبوط پناہ گاہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کی نہیں تھی۔ وہ دونوں قریب ہوتے ہوئے بھی کوسوں دور تھے۔ کاش وہ اپنی نادانی میں آ کر وہ محبت کا اتنا بڑا کھیل نہ کھیلتی تو آج سب کچھ کتنا اچھا ہوتا۔ یہ شخص بھی اس کا ہوتا اور اس کے ماں باپ بھی اس کے پاس ہوتے۔ اپنے ماں باپ کا خیال آتے ہی حرم ایک دم سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اپنے گرد سے مصطفیٰ کا حصار توڑتی وہ اٹھ آئی تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ مصطفیٰ ابھی بھی سو رہا ہے، مگر مصطفیٰ کی بھاری نیند کے خمار سے بوجھل ہوتی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا تھا۔ حرم پیرزادہ، کیا تم واقعی اتنی بے خبر ہو جتنا بنتی ہو؟ مصطفیٰ اپنے سینے پر پڑا اس کا دوپٹہ اپنی مٹھی میں جگڑتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ حرم اس وقت اس کی شال اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ جس بات کا احساس اسے اپنا دوپٹہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیکھ کر ہوا تھا، مگر اس کی شال سے اسے واپس کرنے کے بجائے اسے اپنے گرد مزید اچھے سے اوڑھ گئی تھی۔ جب اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز پر ان دونوں نے اس جانب دیکھا تھا جہاں سے داخل ہوتی زینت بیگم اور ان کی چھوٹی چچی صوفیہ بیگم سامنے کا منظر دیکھ مسکرا اٹھی تھیں۔ ان دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ وہ لوگ دل ہی دل میں
ان کی دائمی ساتھ اور خوشحال زندگی کی دعا کر گئی تھیں۔ ان کی شوق نگاہوں سے گھبرا کر حورم نے جلدی سے مصطفیٰ کے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ لیا تھا۔ مصطفیٰ کوئی کال آ جانے پر روم سے باہر نکل گیا تھا۔ کیسی گزری رات؟ صوفیہ بیگم حورم کے پاس آتی مسکرا کر بولی تھی، چچی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حورم ان کی جانب بیچارگی سے دیکھتے انہیں اس حوالے سے خاموشی اختیار کرنے کی التجا کی تھی۔ کیسی بات حورم؟ میں تو بھائی صاحب کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ ان کی رات کیسی گزری۔ صوفیہ بیگم اس کے لال پڑتے چہرے کو دیکھ نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ اپنی بات بدل چکی تھی۔ ویسے تم نے کیا سمجھا؟ اس کے سرخی چھلکاتے چہرے کو دیکھ صوفیہ بیگم اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ مت کرو صوفیہ، کیوں تنگ کر رہی ہو میری بچی کو؟ اسے ٹھنڈ لگ رہی ہوگی تو مصطفیٰ نے شال دے دی ہوگی، میاں بیوی میں اتنا تو چلتا ہے نا۔ زینت بیگم اسے اپنے ساتھ لگاتے آخر میں شرارتی لہجے میں بولی تھی، جس پر حورم ان دونوں سے حفیظ اظہار کرتے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ مصطفیٰ کے سامنے ان لوگوں کی یہ چھیڑخانی اس پر زیادہ بھاری پڑنے والی تھی۔ اس وقت مصطفیٰ کی شال اپنے گرد اوڑھے اسے اس کی مسحور کن خوشبو اپنے سانسوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بھوک بھی نہیں ہے، محمل اس کے خطرناک تیور دیکھ کمزور سے لہجے میں بولی تھی۔ اسے فہمان سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا پورا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ محمل قریشی، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں آپ۔ فہمان اس کے چہرے کو تھوڑی سے تھام کر اپنے مقابل کرتے بولا تھا، آپ پلیز اپنے گھر چلے جائیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ مصطفیٰ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتی محمل اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتی بیڈ سے اٹھی تھی، مگر ایک قدم سے زیادہ نہیں چل پائی تھی جب اس کا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ فہمان فوراً آگے بڑھتا اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے خود سے قریب کر گیا تھا۔ محمل نے اپنی سوجی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر ابھی حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ حالات ٹھیک ہوتے ہی میں تمہاری خواہش کا احترام ضرور کروں گا، لیکن ابھی تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گا۔ تم خود کو تکلیف پہنچا کر اپنے گھر والوں کی تکلیف کا باعث بنو گی۔ فہمان اس کا چہرہ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں تھامے بول رہا تھا، جبکہ محمل بنا پلکے چپکائے اسے سن رہی تھی۔ تو کیا اس کی تکلیف سے اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا؟ محمل کے اندر اداسی پھیل گئی تھی۔ ہر اس سوچ کو اپنے دماغ سے جھٹک دو جو تمہیں اذیت دے رہی ہے، بالکل ریلیکس ہو جاؤ۔ فہمان اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر کمبل اڑاتے وہ اس کے قریب آن بیٹھا تھا۔ وہ اس پاگل اور جذباتی لڑکی کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر رہا تھا۔ غصے میں اس وقت وہ خود تھا، مگر محمل کی ذہنی کنڈیشن کے باعث وہ اپنے غصے کو ایک طرف رکھتا اس وقت اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ فہمان کبیر خان نے اس تک آنے والے کتنے سارے طوفانوں کو اپنے پیچھے روک رکھا تھا۔ وہ جس شخص پر نہ جانے کتنے الزامات لگاتی آئی تھی، وہی شخص اس کا سب سے بڑا مسیحا نکلا تھا۔ محمل خاموش نگاہوں سے اسے اپنے سامنے بیٹھے فہمان کبیر خان کو دیکھ رہی تھی، جو کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ ایک بہت بڑا سیاسی تھا جو سب کو اپنے اشاروں پر چلاتا تھا، جس کے ایک اشارے سے لوگوں کی اقتدار چھن جایا کرتے تھے۔ وہ نہ جانے کتنے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن اور ان کے گھر کی خوشحالی کا ذمہ دار تھا۔ وہ ایک اونچی ناک رکھنے والا مغرور اور انا پرست شہزادہ تھا، مگر سامنے بیٹھی لڑکی کے آگے آج وہ اپنی انا کو پست پشت ڈال گیا تھا، جس بات کا احساس اس وقت اسے خود بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ محمل خاموشی کے ساتھ اس کے کہنے پر کھانا کھانے کے بعد اب میڈیسن بھی لے چکی تھی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اسے اپنے حواسوں میں جکڑ رہا تھا۔ جاری ہے۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب ایپیسوڈ ریگولر پوسٹ ہوں گی، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔